सड़कों पर अब एहतजाज की सियासत नहीं होने दी जाएगी। मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए जरदारी और नवाज शरीफ का एका। दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। शेख रशीद पीटीआई के कारकुनों और पुलिस को चकमा देकर फरार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मज़हर तफ़ैल आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास से पहले प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई। बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने हाल ही में जो DGISI ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ के साथ, उसकी मुकम्मल तफसीलात से उन्हें आगाह किया। यहाँ पर ये आपको बताते चले कि वज़ीर दिफ़ा और DGISI ने जिस दिन अफ़गानिस्तान का दौरा किया था उसी दिन हमने अपने इस फोरम पे बता दिया था कि अफ़गान हुकूमत को जो है वाज़ेह तौर पर वार्निंग दी गई और तमाम सबूत फराहम किए गए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दरअंदाज़ी पाकिस्तान में की जा रही है और पाकिस्तान की सरज़मीन पर दहशतगर्दी की जा रही है। तो उसकी रोकथाम का पहला फ़र्ज़ जो है वो अफ़गानिस्तान हुकूमत का है, सरहद पार दरअंदाज़ी को रोकने के लिए। अगर अफ़गान हुकूमत ने उस पर कोई तावन ना किया और सरहद पार जो दहशतगर्दी की जा रही है पाकिस्तान के अंदर उसमें नाकाम हुए, तो फिर पाकिस्तान अपने दिफा के लिए, अपने शहरियों के को महफूज रखने के लिए, अपनी सरज़मीन को महफूज रखने के लिए हर तरह की कार्रवाई करेगा। और ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने सिविल क़यादत के साथ मिलकर अफ़गान हुकूमत को पहुंचा दिया था। आज इस बारे में बड़ी तफसीलन बातचीत हुई है और अपने इस व्लॉग में हम बताएंगे भी कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है अपने हमसाया ममालिक के साथ ख़ुसूसी तौर पर जो राहदारी के जो इश्यूज़ हैं बड़े अहम, ठीक है, उस पर भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने जा रही है जिसके बारे में हम बताएंगे। तो एपेक्स कमेटी के इजलास से मुतल्लिक़ जो सबसे अहम बात बताता चलो कि अब जो है सड़कों पर सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनके सियासत तो की जाएगी, एहतजाज भी किया जाएगा, मगर एहतजाज सियासत की आड़ में जो लोग सड़कों पर एहतजाज करते थे, धरने देते थे, सड़कों को ब्लॉक किया जाता था, दुकानों को, मार्केट्स को बंद कराया जाता था, तालीमी इदारों को बंद करा दिया जाता था, अब माजी की तरह अब ये काम नहीं होगा। और ये इंतहाई ज़िम्मेदार ज़रा इसमें आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, नाज़रीन को हम बताते चलें कि इसमें जो आप हमारे दिफाई इदारे जितने भी हैं सिक्योरिटी से मुतल्लिक़, वो और सिविल गवर्नमेंट सारे एक नुक्ते पे मुत्तफ़िक़ हैं। वो नुक्ता यही है कि इस वक्त मुल्क जिस माशी बहरान में फंस चुका है उस दलदल से निकालने के लिए अब जब सबको अपना रोल अदा करना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो यही होगा कि तमाम जो एहतजाज की सियासत है माजी की तरह अब उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी तौर पे नहीं दी जाएगी। अब अगर किसी ने एहतजाज करना है तो जो उसके लिए SOPs हुकूमतों ने बनाए हुए हैं, सूबाई हुकूमतों ने भी और फेडरल हुकूमत ने भी, उस दायरा कार के अंदर रह कर अगर कोई अपना एहतजाज की सियासत करना चाहता है तो बिल्कुल करेगा, उसके लिए इजाज़त होगी। मगर अब सड़कों को बंद करना और लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब करना और आए रोज़ की हड़तालें और एहतजाज, अब ये उस तरह नहीं होगा जो माजी में होता रहा है और जो धरने दिए जाते रहे हैं। 126 दिन का धरना PTI की तरफ जो है, और ये आज बड़ी खुल के बात हुई है। सिविल हुकूमत ने शायद पहली दफ़ा थोड़ा सा बहादुरी का काम किया है कि वो सारी चीज़ें खुल के बताई हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के जितने भी इंटेलिजेंस अदारे हैं उनके पास ऑलरेडी सारी रिपोर्ट्स थी और माजी में वो खुद भुगतते रहे इन सारे इश्यूज़ को, तो इसलिए ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एक पॉलिसी अब ये तय होने जा रही है और ये सब के लिए बड़ी खुशआइंद बात है। और ये इमरान खान को पहले बता भी दिया जा चुका था, उनके जो करीबी दोस्त थे इमरान खान के और जो उनके साथी थे PTI में, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, और उन्होंने खान साहब को पहले जाके ये समझाया भी था कि खान साहब अपनी जो सियासत है, अपना एहतजाज है, उसका तरीक़ेकार तब्दील करें। खान साहब उसका तो ये मान नहीं रहे थे। बहरहाल मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा सॉफ्टवेयर शायद उनका अपडेट हुआ है। अब वो अपने आप को बेल आउट करने के लिए अपने जो सियासी बयानबाजी है
یا جو اپنے خطاب کرتے ہیں خان صاحب، وہ کرتے رہیں گے، ظاہر ہے ان کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے، جمہوری حق ہے، اور یہ سیاست میں ہر ایک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا جو طرز عمل ہے، اپنی جو سیاست ہے، جو اپنا موقف ہے، وہ عوام کے سامنے، اپنی پارٹی کے کارکنوں کے سامنے رکھے، بالکل رکھے، یہ ان کا بنیادی حق ہے، اس سے انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ مگر اگر سڑکوں پر وہی جو پرانا طریقہ واردات تھا احتجاج کا، اگر وہ ہوا تو اس میں پھر اب ریاست جو ہے پھر اب کسی کو معاف نہیں کرے گی، اور اس کے لیے بڑے سخت قوانین بھی شاید بننے جا رہے ہیں، اور اس پہ فوری طور پر امپلیمنٹ بھی ہوگی۔ اب یہ قوانین آرڈیننس کی صورت میں آتے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر حکومت لے کے آتی ہے، یا اس کا کوئی اور قانونی طریقہ کار واضح ہوتا ہے، یہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے یہ صورتحال سامنے آ جائے گی۔ بہرحال اس پہ بڑی تفصیلاً بات ہوئی ہے، اور سب سے بڑی آج کی ایکسکلوسیو خبر بھی یہی ہے کہ اب اس پہ جو ہے ایک پالیسی جو ہے واضح ہو چکی ہے، اب ریڈ لائنز جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہیں، تاکہ سیاست اپنی جگہ پہ رہے، احتجاج اپنی جگہ پہ رہے، اور ملک کی معیشت جو ہے، جو اس کا جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے جو بھی حکومتی ادارے اور حکومت اور دیگر تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو مل بیٹھ کر جو کام کرنے جا رہے ہیں، وہ سکون کے ساتھ کیا جا سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جڑی خبر بھی ہے کہ پاکستان کے اندر اس کا جو مہنگائی کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان تو مسلم لیگ نون کو واضح طور پہ، اور ان کی قیادت نے تسلیم بھی کیا ہے۔ آج بھی پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی اس بات کو اون کیا ہے۔ کل مریم نے اپنے جلسے میں بھی کسی حد تک انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کھلیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی تو لایا عمل جو ہے سیاستدانوں نے نکالنا ہوتا ہے۔ سیاستدان جو ہیں ان کے اندر ایک یہی خوبی ہوتی ہے، جو جینون سیاستدان ہوتے ہیں وہ مسائل کا حل نکالتے ہیں، اس کا تدارک کرتے ہیں، وہ ہتھیار پھینک کے بیٹھ نہیں جاتے، وہ لڑائی لڑنا نہیں چاہتے، وہ مذاکرات یا اس کا جو بنیادی حل ہوتا ہے مسائل کا وہ نکال لیتے ہیں۔ اور اس میں اب جو خوش آئند بات ہے وہ ہم بتاتے چلیں گے، آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اب اس ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں، اور ان دونوں کے ظاہر ہے انٹرنیشنل بہت اچھے تعلقات ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ، قطر، سعودی عرب، یو اے ای، اسی طرح بحرین اور یورپی ممالک، اور خصوصی تو امریکہ، چائنا، ان تمام جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے، کچھ کے ساتھ تو دوستی نہیں ہے ہماری، مگر یہ ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، مگر جہاں جہاں معاملات حل ہو سکتے ہیں، یہ اب دونوں صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ وہ تو ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ بڑے پر امید ہیں کہ جو بھی ایشوز ہوں گے جس بھی طرح ہوں گے، ایک طرف آئی ایم ایف کا تو ہمارے اوپر دباؤ ہے، وہ تو ہم اس کے شکنجے میں آ چکے ہوئے ہیں، اور یہ مئی جون تک تو اس میں ہم بالکل ہل نہیں سکتے، مگر اگر اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس سے بنیادی طور پر جو ہے پورے ملک کو تو نہیں کہہ سکتے، مگر عوام کا جو پسا ہوا طبقہ ہے شاید اسے کسی حد تک ریلیف مل جائے، اور یہ ایک خوشگوار جھونکا ہوگا ہوا کا اس مہنگائی کے دور میں، اگر کسی حد تک بھی لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے تو۔ مگر حال یہ ہے کہ یہ ایک اس سے ہٹ کے، اپیکس کمیٹی سے ہٹ کے ایک یہ خبر تھی کہ اس پہ اب یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیڈرشپ ہے ان کی، انہوں نے سنجیدگی سے غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ اب بنیادی طور پر جو دوسری امپارٹنٹ بات تھی اپیکس کمیٹی میں وہ تھی کہ پاکستان کے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے ماضی میں بے شمار اقدامات کیے گئے، ماضی کی حکومتوں نے، ایک حکومت کی بات نہیں، ماضی کی کئی حکومتوں نے، جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون واضح طور پہ تھی۔ پی ٹی آئی کے دور میں تو معاملات بالکل مختلف انداز میں چلتے رہے ہیں۔ تو وہ جو ان کا تجربہ تھا، اور جہاں پر تاجر لوگوں کو بھی اور عام عوام کو بھی ریلیف ملا تھا، اور بنیادی طور پر اس میں ہے کہ سرمایہ کاری کو فروغ بھی ملا تھا، تو اب اسی ایجنڈے پہ شاید یہ ایک نئی پالیسی ترتیب دی جا رہی ہے۔ یہ بھی چند دنوں میں جو ہے اس کے خد و خال جو ہیں واضح ہو جائیں گے، اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوگا حکومت کا کہ اگر راہداری کا ایشوز جو ہے، اور وہ کن ممالک کے ساتھ ہونا ہے وہ تو ظاہری بات ہے، پاکستان کے جو اس کا سرحدی ممالک ہے اس میں بھارت سر فہرست ہے، اس کے ساتھ ایران ہے، اس کے ساتھ چائنا ہے، اور افغانستان ہے۔ خیر یہ جڑے ہوئے ممالک ہیں ہماری سرحد کے ساتھ، تو
یہاں پر اگر یہ راہداری کا ایشو ہمارا حل ہو جاتا ہے اور اس میں تجارت کو فروغ دیا جاتا ہے تو اس سے فوری طور پر ایک یہ ہوگا کہ جو اس کا پاکستان کی اکانومی دباؤ کا شکار ہے وہ کسی حد تک اس سے باہر نکل آئے گی، اور اس پہ بڑی ہنگامی بنیادوں پر جو ہے یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تحریک انصاف کے جو معاملات تھے، جیل برو تحریک۔ تو آج دیکھیں نا، وہ گیٹ نمبر 4 کا چوکیدار شیخ رشید احمد جو دعوے دار تھا، تو وہ کس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی اور پولیس کو بھی چکمہ دے کر تو بھاگ گیا۔ ٹھیک ہے، باقی ان کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے گرفتاریاں دیں تو انہیں جا کے چھوڑ دیا گیا مندرہ میں۔ ٹھیک ہے، کچھ جو پی ٹی آئی کے ماضی میں رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، بڑے امپارٹنٹ عہدوں پہ رہے ہیں، بڑی انہوں نے انجوائے کیا ہے وزارتوں کو فروٹفل طریقے کے ساتھ، تو انہوں نے تو غلام سرور اس کی بات میں کر رہا ہوں، فوری طور پر انہوں نے انکار کر دی کہ جی میں تو نہیں دوں گا۔ اس طرح شیخ رشید نے ایک پولیٹیکل سکور کھیلنے کی کوشش کی تھی گیم پنڈی میں، پنڈی کی ظاہر ہے وہ سیاست میں اپنے آپ کو بڑا ایک کاریگر سمجھتا ہے، مگر وہ آج بالکل فیل ہو گیا۔ تو جن لوگوں کے کندھے پہ وہ کھیلنا چاہ رہا تھا تو وہ شولڈر اسے نہیں ملا، تو اسے بھاگنا پڑا، وہ فرار ہو گیا۔ حالانکہ وہ ماضی میں کہتا رہا کہ جی جیل میرا سسرال ہے، ہتھ کڑیاں میرا زیور ہے، تو وہ سسرال اور ہتھ کڑیاں دونوں کو اس نے دگا دے دیا۔ ویسے تو یہ دگا اس کی خون میں، وراثت میں شامل ہے کہ دھوکہ دینا۔ ماضی میں بھی اس نے دونوں سیٹیں جیتی تھیں میاں نواز شریف کے نام پہ، اور اس کے بعد اس نے وہ دونوں سیٹیں جا کے جھولی میں ڈال دی کاف لیگ کی، ٹھیک ہے، تو ادھر وزیر بن گیا۔ تو اب تو خیر وہ کام ہی ختم ہو چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہ جو صورتحال تھی پی ٹی آئی کی جیل برو تحریک کی، وہ بھی آج پنڈی میں جو تھا وہ اس کا اختتام ہو چکا ہوا، اور وہ کوئی اتنا خوشگوار نہیں ہوا پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ جو انہیں توقع تھی وہ تو پوری نہیں ہوتی دکھائی دی آج لوگوں کی۔ دوسری طرف اس وقت مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ آج خواجہ اصف صاحب کا بھی اگر ہم دیکھیں، جو انہوں نے قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اپنا خطاب کیا ہے، انہوں نے عدلیہ کو للکارا ہے۔ کل مریم نواز نے بھی عدلیہ کو للکارا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ بھی عدلیہ کو للکار رہی ہے بڑی بری طرح۔ تو اس پہ جو میری اطلاعات ہیں، آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو یہ پیغام دیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ اس وقت اپنے معاملات کو ذرا کنٹرول کریں اور دھیمے لہجے کا مظاہرہ کریں، اور لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں نہ جائیں، اور کوشش کریں کہ جو آپ نے بات کرنی تھی اب کر لی ہے، جو میسیج جہاں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے۔ اداروں کے ساتھ اس وقت جو لڑائی ہے وہ ہمیں اس وقت زیب نہیں دیتی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ ملک کے لیے بھی اور ملک کی اکانومی کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو زرداری صاحب کا یہ مشورہ دوبارہ جو ہے یہ ایک بڑا انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ماضی میں بھی وہ تو اس چیز کے روادار رہے ہیں کہ سیاست میں رواداری رہنی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے بات چیت کو، معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ مگر مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ جب پچھلے 3 سے 4 دن میں انتہائی غصے کے عالم میں ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ انہیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ جو عمران خان کو ماضی میں جن لوگوں کا شیلٹر تھا ابھی شاید وہ ختم نہیں ہوا، اور وہ ان کے اوپر اسی طرح ہاتھ رکھا جا رہا ہے۔ تو اس پہ بھی آج بات ہوئی ہے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی فوجی قیادت کے ساتھ۔ تو جہاں تک ذرائع بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فی الوقت جو ہے بالکل کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، کوئی ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی حکومت اس وقت موجود ہے، اور جو آنے والے دنوں میں جو بھی حکومت جس طرح بھی بنے گی، اگر الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں قانون کے مطابق، تو انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو ہمارا پاکستان کی سیاست کے اندرونی معاملات سے اس وقت کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ ایک چیز انہوں نے کلیئر کری ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ آصف علی زرداری کے مشورے کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، یا ان کا غصہ جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہتا ہے اور وہ آنے والے دنوں میں شاید بڑھے یا کم ہو، یہ اب وقت بتائے گا۔ اگر انہوں نے آصف علی زرداری کی بات مان لی تو یہ شاید ہم سب کے فائدے میں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔